बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जनाब साहब, जो आज का मौजू है हमारा सबसे ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान है, जी और इसमें जो हमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस है वो बरतानी वज़ीर ख़ारजा की आमद है। हम जानते हैं कि बरतानिया अमेरिका के पीछे लगा हुआ था और हम ऑन रिकॉर्ड हैं, हमारा कॉलम मौजूद है जो कि हमने जब इराक़ पर हमला हुआ था उस वक्त कहा था कि ये अमेरिका को तबाह करने के लिए बरतानिया का जो डोज़र आया है टोनी ब्लेयर का, वो अमेरिका को तबाह करेगा। और जो बिलाखिर अमेरिका की जो अब ख़ुद जिसने जो बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका की सुपर ताकत ख़त्म हो गई है। अमेरिका एज सुपर ताकत के तौर पर अब मौजूद दुनिया में नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि जब क्योंकि इसकी सुपर ताकती को अमेरिका ने ख़त्म किया था, बरतानिया की, जहाँ सूरज नहीं डूबता था और वो कहते थे कि हमारी सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था, तो अब वो अमेरिका ने जब वो वर्ल्ड वार हुई तो कहा कि आप पीछे हटो और सारे मुल्कों को आज़ाद करो। तो इन्होंने आज़ाद किया और इसके बाद में फिर इसलिए हम अमेरिका के शुक्रगुज़ार भी थे, और लेकिन बाद में फिर अमेरिका ने जो किरदार अदा किया उसकी वजह से हम उनसे हमारे ताल्लुकात बिगड़े। इंतहाई सीनियर सफ़ीर एजाज़ अहमद चौधरी साहब टेलीफोन जनाब मोहतरम एजाज़ अहमद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और फरमाइए कि जो कुछ हुआ है, अमेरिका की तबाही और जो कठपुतली हुकूमत का, और जो उन्होंने 7 मुल्कों को तबाह करने का ऐलान किया था, जो उनमें सिवाय ईरान के सबको तबाह कर दिया, ईरान और लबनान के, बाकी तो सबको तबाह करके चले गए हैं, सूडान को, शाम को, इराक़ को, जो कि उनके जनरल ने कहा था कि साहब वो उनका ये फ़ैसला है। अब ये जो अफ़गानिस्तान का मसला है, ये एक तो वज़ीर ख़ारजा का आना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे कि बरतानी वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि ये हम सबसे ज़्यादा ग्रेट गेम का हिस्सा रहे हैं और कहते हैं कि हम रशिया को हम रास्ता नहीं देंगे गर्म पानी तक का, जो ग्रेट गेम इन्होंने बनाया था। अब ये तबसरा फरमा दें, क्योंकि ये ज़रा टिपिकल सा सवाल है मेरा कि जो अब अफ़गानिस्तान के वजह से जो दुनिया के अंदर एक तब्दीली आने जा रही है, वो मंजरनामा क्या बनाती है? जो दुनिया की आलमी सियासत है, उसमें जो सुपर पावर्स हैं उनका जो तर्ज अमल है उसके अंदर कई जहतें होती हैं। तो इस वजह से किसी एक जहत की वजह से हम हतमी फैसला तो नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 20 साल में अमेरिका को बारहा ये याद दिलाया गया कि इसका अस्करी हल नहीं है अफगानिस्तान का, इसमें आप मिलिट्री विक्ट्री की कोशिश ना करें, और आपने ये जो एक पकड़ रखा है, आपका ख्याल है कि जी पाकिस्तान तालिबान को हमायत करता है, इस वजह से विक्ट्री नहीं हो रही अमेरिका की मिलिट्री विक्ट्री, ये आपका ख्याल गलत है। लेकिन बहरहाल वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम तो एक सुपर पावर हैं और ये अफगानिस्तान में 80,000 के करीब 70-80,000 रैग टैग किस्म के मलेशिया, ये कैसे हमें शिकस्त दे सकते हैं। हमने उनको कई बार ये भी कहा कि आपने यहाँ पे अपना जो मकसद था अलकायदा को ख़त्म करना, वो पाकिस्तान की मदद से वो ख़त्म हो चुका है। तो आप अब ये तालिबान का फिनोमिना तो सिर्फ अफगानिस्तान का है, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं माना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बाइडन साहब जो अमेरिका के सदर हैं, वो जब नायब सदर थे और उससे पहले जब वो सेनेट में भी थे, उनका मुसलसल ये ख्याल रहा है कि हमें इस किस्म की जंगों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें वापस जाना चाहिए। तो उस हद तक तो जो बाइडन ने अपने फैसले पे, जो बेशक उस पर तनकीद हो रही है उनके मुल्क में, लेकिन आई थिंक इज ए ब्रेव मैन, बहादुर आदमी है जो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले। हाँ, और अच्छा, अब आपने बरतानिया की बात की। देखिए, बरतानिया जो है वो एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान के साथ उसके कॉलोनियल लिंक्स रहे हैं। उससे पहले जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा आए, और भी मुल्कों के आ रहे हैं, और हमारी हुकूमत में का भी मौक़िफ़ यह है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बार बार कहा है, चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान की हुकूमत के साथ, या जब वो हुकूमत बना लें तो एंगेज रहें। एंगेज रहना है। देखिए, दुनिया से कट के नहीं रह सकते। ये तो मैं नहीं कहता कि वेस्ट ने अब तालिबान को उसी तरह मदद करनी है जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत को करेंगे, ये तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये जरूरी है कि उनकी जो दुश्मनी है, या
وہ جو ایک ہزیمت محسوس کر رہے ہیں اس کی شدت میں تھوڑی کمی آئے، اور اس کا دار و مدار بھی طالبان کے اپنے اوپر بہت حد تک ہے کہ وہ کیا اپنی جو کمٹمنٹس جو انہوں نے کی ہیں اس کو اگر آنر کریں گے تو برطانیہ سمیت بہت سارے ممالک جو ہیں اپنا رویہ بدل دیں گے۔ دوسرا نقطہ میں آپ کو جو اس میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں، یعنی روس، چین، سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، ایران اور پاکستان، ان سب کا یہ خیال ہے کہ مغرب تو دور بیٹھا ہے، ہم تو افغانستان کے دہانے پہ بیٹھے ہیں، اور جب افغانستان میں الاؤ بھڑکتا ہے تو ہم سب کو اس کے شعلے پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سارے ملک جو ہیں خطے کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب افغانستان میں امن آ جائے، اور اس کے لیے ان خطے کے ممالک کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی بار بار مختلف خطے کے ممالک کے ساتھ فون پہ رابطے پہ بھی ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہیں کورونا کے باوجود۔ تو یہ بھی ایک میری ناقص رائے میں یہ ایک درست اپروچ ہے، کیونکہ ہمیں طالبان کو یہ بتانا ہوگا کہ بھئی اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو اس کے کچھ طور طریقے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے اپنی ایک جدوجہد رکھی، اپنے ملک کو غاصبانہ قبضے سے، آکوپیشن سے چھڑا دیا، لیکن اب آپ کو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اس وجہ سے خطے کے ممالک ان کی بیسٹ بیٹ ہیں، کیونکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو حکومت چلانے کے لیے پیسہ درکار ہوگا، کوئی ٹیکنیکل مدد چاہیے ہوگی، اس وقت بھی خطے کے ممالک ہی مدد کریں گے۔ پاکستان ہے جہاں سے تجارت ان کی بہت ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چین سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، روس بھی شاید کوشش کرے، سینٹرل ایشیا اپنی انرجی ان کے تھرو پہنچانا چاہتا ہے، تو راستے نکل آئیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا اگر طالبان جو ہیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں اور ایک ایسی حکومت بنائیں جو پائیدار ہو۔ اور دیکھیے آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں، بہت خوبصورت اردو میں، جس میں نے جو کہ دل آویز اردو ہے اس میں آپ نے گفتگو فرما دی، جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ بیان کر دیا۔ اب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے وقت کی تنگی کا بھی میں احساس کرتے ہوئے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر خارجہ کی آمد ہے یہ ہمارے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے، وہ کہتے ہیں طالبان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور دیگر ممالک سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تسلیم نہیں کرے، تو بھائی آپ ہمیں اب بھی ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ تمام ممالک اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ہم بھی بے شک ان کو سن لیں ہاں یہ ٹھیک بات ہوئی، سن لیں، لیکن ہم کریں گے وہ جو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے مفاد میں ہے۔ جس طرح پچھلے 20 سال سے امریکہ کے ہم نے بار بار یہ ریزسٹ کیا، ان کی پاکستان پہ ہر قسم کا الزام لگایا، اشرف غنی نے ہندوستان کو اتنی جگہ دے دی افغانستان میں کہ وہ پاکستان پہ حملے کرے، سب کچھ کرے، لیکن ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ آج پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ طالبان کو کہ بھائی آپ انکلوسیو حکومت بنائیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کل کو آپ کی حکومت پائیدار ہو جائے گی، تو سارے خطے کے ممالک آپ کو زیادہ قبول کرنے میں فیض حمید گئے ہیں نا وہاں پر، بھائی جنرل فیض حمید ہمارا ISI کے چیف اس لیے کابل میں ہے اس وقت، تو ٹھیک ہے، میں نے چونکہ ابھی وہ نہیں دیکھا، میں کسی اور کام میں مصروف تھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت طالبان کو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ان کی اپنے اقتدار کو دوام دے گا، اور تمام ممالک سے ان کو تسلیم کرنے میں آسانی۔ دیکھیے سیکرٹری صاحب، میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دل کا دکھ ہے میرا، اور وہ میں آپ تک اس لیے جو گفتگو آپ نے کی ہے وہ اتنی شائستہ ہے کہ میں آپ سے میرے زبان سے پر الفاظ وہ آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس برطانیہ نے سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دی ہے، سلطنت عثمانیہ ہماری تباہ کی، انہوں نے مغل امپائر تباہ کی، انہوں نے ہمارے میں دیوبندی بریلوی فرقے پیدا کیے، ان لوگوں نے ہمارے اندر احمدی پیدا کیے، انہوں نے جتنا تفرقہ مسلمانوں میں ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے، انہوں نے سب سے بڑا نقصان ہمیں صدیوں سے پہنچا رہے ہیں۔ اینڈ دس از دا ٹائم کہ ہم ان کو کم سے کم ان کی بات کو سنیں اور ان کو کنارے پہ رکھیں۔ آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں میں دیکھیں جو تاریخ ہے وہ اس کا احاطہ کرنا ضروری ہے، وہ اس کے لیے ایک لمبی بحث ہے، ایک کہ برطانیہ کا پرانا کردار کیا رہا ہے، باقی قوتوں کا کیا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ کی جا سکتی ہے اس میں،
لیکن میں قطع تعلق کرنے سے یا صرف تنقید کرنے سے اعتراض کرتا ہوں ذاتی طور پر. نہیں، میں نے لفظ کنارے کا استعمال کیا. جی میرا خیال ہے کہ پھر بھی جی ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے. اگر آپ نہیں رکھیں گے ان کو ممکن ہے چند چیزوں پہ آپ راضی کر لیں، ورنہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر، ہندوستان کے ساتھ مل کر آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جناب. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا. جی میرے صاحب بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا جی. ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تسنیم اسلم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. تو فرمائیں کہ جو افغانستان میں جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ایک تو ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کابل جانا، اس پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ کریں اب، لیکن جو برطانوی وزیر خارجہ کا دورہ یہاں کرنا ہے وہ کہتے ہیں طالبان کو تسلیم نہیں کرتے، اور دیگر ممالک سے بھی کہتے ہیں کہ وہ یہی کریں. یہ ہمیں یہ کیوں ایسی ہدایت دینے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہدایت تو نہیں ہے، تو ان کی اپنی پالیسی ہے. اور ان کے اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے ڈیفینس سیکٹری ہیں، جو ان کے چیف آف اسٹاف ہیں، وہ تو کچھ اور چیزیں کہہ رہے ہیں. ان کے پولیٹیکل جو لیننگز ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں. تو مکس سگنلز آ رہے ہیں وہاں سے. لیکن نہیں کہ ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو، ان کی جو بھی پالیسی ہو، اس سے ہم پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. ہماری اپنی انٹرسٹ اور اپنی پالیسی ہے، ان کی اپنی انٹرسٹ اور اپنی پالیسیز ہیں. اچھا یہ تسنیم اسلم صاحبہ، یہ ترکوں کا بارڈر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا، ان کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے؟ کس کا؟ تورخم بارڈر پہ جانا، ان کا وزیر خارجہ صاحب کا جانا، یہ ان کا یہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے ان کا؟ دیکھیے آپ یہ نہ بھولیں کہ انگریزوں کو اس سے پہلے بھی یہاں پہ شکست ہوئی تھی، اور وہ امپائر جس کا دنیا پہ کہتے تھے کہ اس کے امپائر پہ سورج غروب نہیں ہوتا، ان کو افغانستان میں پہلے بھی ایک ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، اور یہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ تیسری ورلڈ پاور ہے جس کو اس قسم کی حالات کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں کو ہوا، اس کے بعد سوویت یونین، اور اب امریکہ. تو ظاہر ہے کہ ایک وہ اس میں تھوڑی سی دل میں کوئی چیز کھٹکتی تو ہوگی. اور جس طرح سے یہ پورے اسلامی دنیا کو رونتے چلے آئے ہیں، ایک ایسی چیز ہونا وہ زیادہ تکلیف دہ بھی ہے کہ اس کی کیا انسپریشن، کیا اس کا جو ہے امپیکٹ ہوگا باقی دنیا پہ. اچھا دیکھیے، ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت میرے دل کی بات کہی ہے، کیونکہ میں یہ بات کا اس کا داعی ہوں، اس بات کا میں پرچار کرتا ہوں کہ برطانیہ نے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا ہے مسلمانوں کو، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 1726 میں سب سے پہلے جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کروائی تھی، وہ جو کچل دی گئی تھی، وہ وہابی ازم کی، اور وہ اب پھر اس کے بعد میں سلطنت عثمانیہ کو تباہ بھی انہوں نے کیا. پھر ہماری مغل امپائر تباہ کی اپنے یہاں پر، اور پھر ہمارے اندر فرقے پیدا کیے جو آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان میں جتنے فرقے ہیں، سوائے شیعہ سنی تو پہلے سے تھے، لیکن باقی جو پھر اس میں سنیوں میں جو فرقے کیے انہوں نے پیدا کیے. اور ہمارے اندر توڑ پھوڑ ہمیشہ یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جتنا زیادہ ہمیں نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، کسی اور نے نہیں پہنچایا. برطانیہ نے، ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب اگر یہ ڈوزیئر اس کا ٹونی بلیئر کا نہ آتا تو شاید عراق پر یہ لوگ حملہ نہ کرتے. تو ٹونی بلیئر جو ہے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ ان کے، کیونکہ ان کی جو سلطنت تھی، جو جہاں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، جیسے آپ نے فرمایا، وہ سورج غروب کر دیا تھا انہوں نے، امریکنوں نے، تو اس سے بھی بدلہ ان کو لینا تھا. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر ان کا امریکوں کی تباہی میں برطانیہ کا کتنا کردار ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے. ابھی وہ کچھ تھوڑی بہت ان کی آپس میں اس طرح کی ایکسچینجز ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بالکل اس پہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے انٹرسٹ، ان کی ہسٹری، ان کا فیوچر ویژن وہ ایک ہی ہے.
آپ سمجھتی ہیں کہ وہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ برطانیہ نے بہرحال امریکہ کو پھنسایا تو ہے نا جی، اور پھر اچھا چلیے خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کی طالبان کی جو ترقی کے لیے چین اور جو دوسرے ممالک ہیں، رشیا اور پاکستان اور ایران اور سینٹرل ایشیا، کس حد تک مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران نے آئل سپلائی فوراً شروع کر دی تھی دوسرے یا تیسرے دن تک. آج ایئرپورٹ تھوڑا سا آپریشنل ہوا ہے تو قطر سے آلریڈی ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچ رہی ہے، اور چائنا نے بھی انڈیکیشنز دی ہیں اور طالبان کی طرف سے بھی آئی ہیں کہ وہ اس ریجن میں چائنا کی اکنامک انوالومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ پیس ہو، انویسٹمنٹ ہو. ان کی تو پالیسی یہی ہے کہ کنیکٹیوٹی کے تھرو ملکوں کو پیس اسٹیبلش کیا جائے، ملکوں کو قریب لایا جائے، اور ایسی ریلیشنز ہوں جو ون ون ہو سب کے لیے، سب کو اس سے فائدہ ہو. تو رشیا کا میں ابھی بڑی ایمبیولنٹ سی پوزیشن ہے، اور مجھے ایٹ لیسٹ یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کریں. آف کورس وہ انگیج بھی کرتے رہے ہیں، رپورٹس ہیں ضمیر کابل آف کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تاجکستان میں کچھ یہ جو احمد شاہ مسعود کا جو ان کے بیٹے کی رضوان دامی ہے یا امراللہ صالح، ان لوگوں کو اگر وہاں پناہ مل رہی ہے، کچھ سپورٹ اگر پہنچی ہے، کچھ رپورٹس ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس میں رشیا کا تھوڑا بہت ان کی ایٹ لیسٹ ٹیسٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو یہ تھوڑا مشکل ہے. اس لیے ابھی وہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن رشیا کی طالبان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال سے بہت گہری انگیجمنٹ رہی ہے. وہ ان کو ٹاکس کے لیے بھی بلاتے رہے ہیں، ان سے ملتے بھی رہے ہیں. تو اس لیے ہوپ فلی اگر ابھی تک تو طالبان نے کوئی مس اسٹیپ بھی نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، تو اگر وہ ایک اسٹیبل حکومت بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ریجن میں ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ چین کی جو اب چین کا اگر عمل دخل بڑھتا ہے افغانستان میں، تو یہ امریکہ کے لیے کتنا قابل قبول ہوگا، یا پھر وہ کوئی رکاوٹ ڈالیں گے یا پھر خود بھی آئیں گے مدد کرنے کو؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ایک جو ریزن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے بھاگے ہیں اس طرح سر جھاڑ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے چائنا کے اوپر، کیونکہ ان کو خطرہ اور مسئلہ تو چائنا سے ہے زیادہ. تو وہ آپ کو ایک نظر آ رہی ہے. اوبویسلی ان کو یہ وہاں پہ آلریڈی یہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں کہ کہیں چائنا اس ریجن میں بہت زیادہ اپنا رسوخ بڑھا نہ لے. تو وہ ان کے لیے ہے، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ امریکن کمپلیٹلی اس ریجن سے نکل گئے ہوں. یہاں پہ داعش کی فورسز بھی موجود ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی ڈسرپٹیو ہیں اور وہ کن لوگوں کے بحث پہ ایکٹ کرتی ہیں. تو وہ بھی ایک ہے ایلیمنٹ جس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹول ہے جو امریکہ کا، داعش جو ہے یہاں پر اس سے کام لیں گے. دیکھیے آپ اگر دیکھیں کہ رشین پچھلے کئی سالوں سے کیا بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جہازوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جاتا ہے. پھر یہ ایلیگیشنز بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ جہاں پہ بھی امریکنز بمباری کرتے رہے ہیں، جہاں پہ بھی طالبان اور داعش مد مقابل تھے، تو پہلے داعش کے لوگ نکالے جاتے رہے ہیں، اس کے بعد بمباری ہوئی ہے. یہ آبویسلی کوئی چیز اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، لیکن جو بھی کوئی آرگنائزیشن اتنی اچانک اتنی ویل آرمڈ، ویل ٹرینڈ زمین سے اگ جاتی ہے تو پھر اس پہ اور پھر ایک ہسٹری بھی ہے کہ کیسے ملکوں میں فسادات
کریٹ کیے جاتے رہیں تو وہ شک تو پڑتا ہے کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب تسلیم اسلم صاحبہ، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. جی مجھے بریک لے کر جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی کی جو بارش ہے اس کا ذکر کر لیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب کراچی کی بارش کی بات ہو جائے. جی بات کراچی میں بارش جو ہے جو ہوئی ہے تو پہلے پچھلی بارش سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ یہ بات تو چھوڑ دیں کہ جو سندھ گورنمنٹ کا جو ناقص کارکردگی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینس جیسے علاقے میں بھی تو کوئی اچھا انتظام نہیں ہوا ابھی بھی. جو پچھلے سال کی بات تھی، انہوں نے کوئی ایسا پلان نہیں بنایا جس سے کہ بارش، ابھی فی الحال یہ ضرور کیا کہ جب بارش ہوئی تو اگر بارش تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ پانی ضرور کھڑا تھا. جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو پتھروں کے اوپر سے مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں. جی میں نے اینٹیں رکھ دی تھی تاکہ اس میں پانی کھڑا تھا، وہاں پر کوئی نظام نہیں تھا. جو بلال مسجد میں جو جیسے پہلے ہوا تھا پچھلے سال اتنا تو زیادہ خراب نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ اگر یہ آپ پانی جمع ہو رہا ہے، پانی جمع تھا، اس کی دوسری سائڈ پہ پانی بھرا ہوا تھا. اور پھر ہم جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو یہ ضرور تھا کہ وہاں پانی کے وہ ٹینکر آگے تھے جو سک کر کے لے جا رہے تھے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا، دس از ناٹ دی وے. جی ساتھ میں کوئی آپ سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ایک نالا پڑا ہوا ہے. جی وہاں تک یہ لوگ جو ہے اگر 10-12 لائنیں نکال دیں تو وہ سلوپ صحیح نہیں ہوتا ہے. نہیں، سلوپ ایسا رکھتے ہیں پانی کھڑا رہتا ہے. وہ تو آپ کو نکالنا پڑے گا. جو سلوپ ایک سائڈ میں جہاں مکان بنے ہوئے ہیں ان گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے. جی اتحاد میں جب آپ نے مکان بنا کے دیے تھے کروڑوں کے آپ کو دیکھنا چاہتے وہ کروڑوں کے گھر ہیں. ہاں کروڑوں کے گھر ہیں. اس میں سے کیا تو ان کے نیچے سے نکالیں یا کہیں سے بھی نکالیں، وہاں سے رستے جہاں پر بھی وہ مین جو ہیں جہاں کے پانی کا ڈھلان ہے وہاں سے نکال کے اگر وہ نکال دے تو پانی 15 منٹ میں نکل جائے گا. ان کا نکالنا صرف ایک چیز کا ہدف ہوتا ہے، اچھا وہ ہے یہ تو پیسہ. ہو گیا، یہ تو ڈیفینس کی بات ہو. جی بات یہ ہے کہ کراچی میں اب جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے آنے میں ایک روڈ کو کراس کرنے کے لیے بلوچ کالونی کا جو روڈ ہے اس کو کراس کرنے کے لیے مجھے 50 منٹ لگے ہیں، جو کہ 3 منٹ کا رستہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر نالائکی کی حالت ہے اس حکومت سندھ سائیں سرکار. جی سائیں سرکار کی. اس سرکار سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے کسی بھی ہر صورت میں. میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں اور کلیم کرتا ہوں کہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے دعوے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو حکومت کرنے کا حق ختم ہو چکا ہے. اس لحاظ سے کہ جو لوگ اپنے کرپشن کا یہ حال ہو کہ کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہو رہا ہے، نہ پولیس کام کر رہی ہے نہ انتظامیہ کر رہی ہے، پھر دوسرے کام انہوں نے اتنی غلطی کی ہے، اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ تمام ایک لسانیت کو آپ نے سارے انتظامیہ پر حاوی کر دیا. جی اب اس کے بعد میں آپ کی حکومت کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ ہمارا صبر کا پیمانہ ہے. 13 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے اور شارع فیصل ایسا نہیں بن سکا کہ وہاں سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکتی. سارا فیصل میں نہیں یہ ہے کارکردگی. اور نہیں بہت خراب، اس سے نہیں پورے شہر تباہ یہ برباد ہے. بڑی شارع کی مثال میں نے دی تھی اس لیے کہ پورا پاکستان شہر کے لوگ تباہ اس پہ برباد ہے. گزر چکے ہوں گے. تباہ شہر پورا کا پورا برباد ہے. یہ لوگ اگر رہیں گے سندھ بھی برباد ہے. سندھ میں کوئی اچھی حالت نہیں ہے. پہلا امتحان تھا مرتضیٰ وہاب صاحب کا. مرتضیٰ وہاب کراچی کی نالائق آدمی ہیں اور پہلا امتحان تھا. نہیں اس کو کتنے دے لا منسٹر وہ ہے، فلانا منسٹر وہ ہے، ساتھ ساتھ میں میئر بھی بنا دیا دکھانے کے لیے کہ صاحب ایک مہاجر کو بنا رہے. سارے نیچے جو افسر ہیں وہ سارے سندھی لگا دیے. جی تو آپ یہ کیا سمجھتے ہو ایک دن لاوا پھٹے گا آپ کی دھجیاں بکھیر دیں گے لوگ. آپ کو کیا دماغ خراب کر رکھا ہے. چلیں بہرحال بس اب کیا کر سکتے ہیں، برداشت کریں اب نائل سرکار کو. نہیں برداشت. لیکن میرے صاحب وہ جو حکم نہیں ہے برداشت کرنے کا. دیکھیے بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم مرکزی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. مرکزی حکومت کیا کرے گی؟ پچھلے سال وعدہ کیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں کیا. نہیں مرکزی حکومت کے پاس اختیار ہے اور وہ فیصلہ کرے. وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں کر رہے. وہاں پر میں جنرل فیض حمید کو دیکھتا ہوں کہ وہ وہاں فیل نظر آتے ہیں. نہیں مرکزی حکومت نے اپنا وعدہ پچھلے سال کیا بارش کے بعد، وہ پورا نہیں کر سکی. تو وہ عمران خان کی اس پہ تو مت جائیں. ہاں اداروں سے امید رکھیں. اس وقت تو یہ ساری ذمہ داری تو نہیں کی ہے. دیکھو بھائی بات آپ عمران خان کو چھوڑ دو. عمران خان کے جو وعدے ہیں وہ الگ چھوڑ دیں. بارش کا پانی کا نکالنے کی ذمہ داری عمران خان کی ہے، یہ تو اس حکومت کی ہے. یہ وعدے بھی کیے تھے نا کچھ. بھائی آپ ہر وقت عمران کے پیچھے نہ پڑے نا، مہربانی کریں آپ پلیز. آپ یہ جو کام تو اس وقت ان کا ہے، یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو تو بات کریں نا. ان کے 14 ایم این اے اس لیے آپ اب نہیں کریں. آپ اس کو 14 ایم این اے نہیں کر سکتے جب کیونکہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے. 18ویں ترمیم آپ نے کیوں پاس کی؟
18ویں ترمیم کے بعد میں یہ لوگ بے لگام ہو گئے ہیں، یہ جو آپ کے سندھ حکومت کی نہیں، جب دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہا گورنر راج لگا دیں، بس ختم ہوئی۔ گورنر راج ابھی نہیں لگا سکتے نا 18ویں ترمیم کے تحت، وہ کوئی آسان نہیں ہے، دیر مس بی سالڈ ریزن، اپرائزنگ ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی۔ شہر ڈوبا رہا ہے، آدھا شہر ڈوب جائے بھائی اپرائزنگ بھی تو نہیں ہو رہی نا کوئی بھی، تو آپ بھی تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، جو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کا تماشا نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم جو انٹرنیشنل معاملات ہیں وہ تماشا نہیں بننا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف دیکھیں، کے الیکٹرک کا ایک مصیبت الگ ہے، بھائی ادھر بارش تو دیکھو بات یہ ہے، الیکٹرک جو ہے فنڈنگ دیتی ہے عمران خان کو بھی، پیپل پارٹی کو بھی، ایم کیو ایم کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور 2-3 اور بھی لوگ بڑے وہ ہیں، ان کا نام نہیں لے سکتے ہم، لیکن اب مجھے کہا لینے جا کو کیوں ہے، ہم تو بادشاہ لوگ ہیں، ہمیں کیا، ہم خود ڈرتے تھوڑی ہیں ہم۔ اور بھی اہم لوگ ہیں جو شہر کے فیصلوں میں شامل رہتے ہیں، ان تک پیسے جاتے ہیں۔ بھائی پیسے تو یہاں سے کینیڈا بھی جاتے ہیں، آپ کی باتیں، جو ایک چھوٹا سا ٹنگو سا آدمی ہے جس کی ٹانگ کے اندر جو ہے، جو میں نے کیا کروں، میں تمہیں کیا مثال دوں۔ جی بس اب کیا کر یہ سکتے کہ ہیں، وہ اتنا زیادہ نیٹ ورک، اتنا بڑا کرپشن کا نیٹ ورک ہے کہ پیسے یہاں سے اڑ کر کینیڈا جاتے ہیں جی، اور لوگ اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ توبہ، لوٹ مارے لوگوں کی مشکلات ہے، لیکن کوئی احساس نہیں ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ختم ہوا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔